बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने कुछ क्लिप्स देखे एक मोन्टाज के अंदर, को विजुअली प्लीजिंग या ऑडिबली प्लीजिंग इतने नहीं हैं। ये तमाम बातें जो हमने आपको सुनाई मुख्तसर थी, लेकिन ये कलमिया है कि कराची जिसे पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर कराची, लेकिन कराची के अंदर जो हालात हैं, और ये पहली मरतबा नहीं है, उसकी वजह क्या है? बारिश हुई, स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के ज़माने में होता रहा, लेकिन अब ये स्मार्ट बारिश है, किस तरह की बारिश है? रिकॉर्ड ये कहता है कि ये इतनी बारिश शायद नहीं हुई पिछले 10 सालों के अंदर। ये बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन क्या कराची के अवाम के लिए ये जवाब काफ़ी है कि नहीं? क्योंकि रिकॉर्ड बारिश हुई लिहाजा ये हालात होंगे। क्योंकि हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वुज़रा सड़कों पर निकले, सड़कें क्लियर करवाईं, कोशिश करते रहे, पानी निकलवाते रहे, लेकिन कराची के अवाम फिर भी सफ़र कर रहे हैं। एज़ वी स्पीक कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी ये मसाइल हैं, और जो हम देख रहे हैं वो कोई इतने अच्छे मनाज़र नहीं हैं। लेकिन जहाँ ये मामलात हैं, वहाँ पर एक बात जहन में रखनी चाहिए कि कराची शहर से एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की, और उनके हवाले से आज कादिर पटेल साहब ये कह रहे थे कि बड़ी रकम दी गई फंड्स के एक सेक्शन के अंदर, लेकिन क्या उन्होंने ये जो रकम थी ये सर्व की सीवरेज के मामलात को बेहतर बनाने के लिए? कादिर पटेल साहब को पहले सुन लीजिए वो क्या कह रहे थे, फिर मैं आपको एक और इसका पहलू दिखाता हूँ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, जो कि शायद वो भी देखने के लिए कोई इतना प्लीजिंग नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि जहाँ इतना बड़ा क्राइसिस हो, जहाँ लोग सफ़र कर रहे हों, वहाँ पर सियासी बयानबाजी तो दूर, किस कदर इनसेंसिटिव बातें की जाती हैं। लेकिन पहले कादिर पटेल साहब जो कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। 10 साल की रिकॉर्ड बारिश कराची में हुई, 10 साल के बाद 86 मिलीमीटर, और पूरे पाकिस्तान में हुई। हर जगह की वीडियोस हैं, हर जगह गाड़ियां तैर रही हैं। मेरे 14 MNA कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 14 आउट ऑफ 21। उनको 15-15 करोड़ रुपए भी आपने दिए। आपके 4 इत्तेहादी MQM के भी हैं, उनको भी आपने 15-15 करोड़ दिए। चले हम 3 पीपल्स पार्टी वालों को ना दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन मेरे MNAs ने ये 15-15 करोड़ रुपए अपने अपने इलाकों में सीवरेज के निजाम पर लगाए हैं या नहीं लगाए। ये हुकूमत जवाब दे सकती है इसका, लेकिन जो एक और इसका पहलू है वो ये है कि कल हमने देखा कि शर्मिला फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक कॉफ़ी का एक कप उठाया हुआ था और वो शायद बारिश एंजॉय कर रही थी, जिसके जवाब में फिर हमने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो कि मुआविन खुसूसी है वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी रवाबित, अब वो रवाबित किस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन ट्वीट देखने लायक है। ट्वीट में वो क्या फरमा रहे हैं, ये बात अगर आप देखें और पढ़ें तो यकीनी तौर पर उसमें सवाल ये होता है कि एक तरफ वो कॉफ़ी के कप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शर्मिला फारूकी साहिबा ये कप एंजॉय कर रही हैं, इन लोगों को एहसास नहीं है कि कराची के अंदर सिंध के अवाम किस तरह सफ़र कर रहे हैं। एक दूसरी जगह पर शाज़िया मरी साहिबा जो कि MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो केक कटिंग सेरेमनी कर रही हैं। आसिफ जरदारी साहब की 26 जुलाई को उनकी सालगिरह होती है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर गालिबन उन्होंने ये ट्वीट किया, तस्वीर दिखाई, जिसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये लें हमारी ये बहन कैसे पीछे रह सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं लेकिन बेहिसी में ये सबसे आगे हैं। एक तरफ सिंध में लाशें गिर रही हैं और इनको करप्शन किंग की 65वीं सालगिरह मनानी है। ज़िंदगी में क्या किया है करप्शन किंग ने सिवाय करप्शन के, जो आज का एक दिन आप इंतज़ार नहीं कर सकती थीं। अब ये इसका जारी बात है, इन बातों का जवाब भी आता है। बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा, जो कि जरदारी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट है कि जब बारिश आती है तब पानी आता है। उन्होंने फैक्ट के तौर पर इसे बयान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोट किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो सुपरवाइजिंग की गई है रोड्स की और सारी रात काम किया गया है, उन्होंने कहा कि हम अनफॉर्चुनेटली जो बारिशी मेंढक निकल आते हैं और बहुत सी हरकतें करते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वेयर आर PTI मिनिस्टर्स सेलेक्टेड इन कराची इन द लास्ट 24 आवर्स, यानी अली जैदी साहब, फैसल बॉर्डर साहब की तरफ इशारा था। अब ये एक एलिमेंट है कराची के बारिशों के ऊपर या कराची के अवाम जो सफ़र कर रहे हैं, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? 10 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत
یا ایم کیو ایم جو کہ پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی، اس وقت بھی اختیارات کرونے روتی تھی، آج جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی ہے، میئر کراچی کے ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ڈسکس کرنے کے لیے اور یہ کہ جو وزیراعظم پاکستان کی جو کاوش ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اس کو بین الاقوامی طور پر سراہا جا رہا ہے. وزیراعظم نے آج پھر قوم سے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ دنیا نے فالو کیا ہے. اس پر بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں بھی اب دوبارہ ایک دفعہ پھر آج رات یعنی کہ کچھ اب سے اگر آپ سمجھیں 50 منٹ کے بعد پنجاب میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور یہ 5 اگست تک جاری رہے گا. یہ پالیسی، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن تاجر برادری کو کیوں منظور نہیں ہے، اور کیا واقعی اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت پاکستان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، اور اگر نہیں دیتی تو کیوں نہیں دیتی؟ یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل میمن صاحب، اس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. سینیٹر ولید اقبال صاحب مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ولید صاحب آپ کا. اور سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. میں ذرا شرجیل صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ آن ہوتا ہے یہ بلیم گیم تو آپ کے وقت بھی جب آپ کے ساتھ ایم کیو ایم اتحادی تھی آپ کی، اس وقت بھی چلتی رہی، لیکن کیا کراچی کے عوام آپ کی اس ایکسپلینیشن سے راضی ہو جائیں گے کہ یہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے، ہم نے کلیئر کر دیا ہے ریکارڈ بارش ہوئی ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اوپر بھی جاتی ہے، ڈی ایم سی کے اوپر بھی جاتی ہے، یہ صرف سندھ حکومت کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ جواب درست ہے آپ کی طرف سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ مطمئن ہوں گے آپ کے اس جواب سے کہ ریکارڈ بارش ہوئی اس لیے حالات ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ صاحب. بالکل میں آپ کو ایک بات تھوڑا کلیئر کر دوں کہ قانون میں گورنمنٹ کے فنکشنز میں ہر ایک کا ایک رول جو ہے وہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. عوام کو مطمئن کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، چاہے مقامی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو. اچھا، کراچی کا جو ڈائنامکس ہیں وہ پورے پاکستان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کو ایک بات تھوڑا واضح کر دوں. کیونکہ کراچی میں انفارچونیٹلی جو بھی پاپولیشن کا انفلکس ہوا، چاہے وہ حالات خراب ہوں پورے ملک میں، آپ کے ناردرن ایریاز میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے جس طرح کراچی ایک معاشی ہب ہے، تو ذرا پورے پاکستان کے لوگ روزگار کے لیے صرف کراچی واحد جگہ ہے جہاں پہ آتے ہیں، چاہے وہ پورے ناردرن ایریاز ہوں یا پنجاب سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، اور سندھ کے بھی دیہی علاقوں سے لوگ سب وہیں آتے ہیں. اب انفارچونیٹلی کراچی میں پرابلمس کیا ہیں؟ کراچی میں جو میجر نالاز تھے وہ اوور دا ایئرس جو ہے کچھ تو ان کو پہ کام نہیں ہوا، تو اس کو گورنمنٹ نے کام کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ان پہ انکروچمنٹس ہونا شروع ہو گئیں. اور انکروچمنٹ اس حد تک شروع ہو گئیں کہ میجر بلڈنگ شروع ہوئی، کیونکہ کوئی ماسٹر پلان جو ہے اس کو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اب مقامی حکومتوں پہ بالکل یہ ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ مقامی حکومتوں کا پورا ہر جگہ پہ کردار ہوتا ہے کہ مقامی حکومتیں وہ جو انکروچمنٹ کو یا ختم کرواتی یا ان کو ایکسیس ہوتا. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، میں آپ کو پھر اور بتا دوں کہ جتنی ہمارے پاس کمرشلائزیشن ہوتی گئی، کہ اگر کوئی بھی ڈرینیج ہے، ڈرین پہ اگر ایک آبادی کے حساب سے شروع میں نقشے تھے، پھر جیسے ہی کمرشل ہوتی گئی ساری چیزیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے جو ڈیزائن تھا اس سے بڑھ کر جو ہے جب آبادیاں ہوئیں وہ ایک پرابلم ہوا. اور ایک چھوٹی بھی چیز، میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی اس کو پلیز کسی کوئی غلط اس میں لے لے، مطلب ایز اے شہری میری کیا ذمہ داری ہے کہ مجھے اپنا کچرا، مطلب میں اس پہ بالکل عوام کو ذمہ داری نہیں دے رہا، تو کوئی غلط اس پہ نہ لیجیے گا، کہ اگر مجھے اپنا کچرا ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے تو میں وہاں زیادہ پسند کرتا ہوں، یا وہ کچرا جو ہے میں نالوں میں جا کے پھینکتا ہوں. مطلب اچھا، اس کے بعد گورنمنٹ نے صفائیاں کی. جو کل کا ایپیسوڈ ہے میں اس پہ آ جاؤں. کل کے ایپیسوڈ میں بالکل بارش بہت زیادہ تھی، اور میں اس لیے نہیں بولا کہ میں پیپلز پارٹی سے تعلق ہے میرا، لیکن آپ اگر کراچی میں اگر موجود ہیں یا آپ کے رپورٹر دکھائیں، جو مین آرٹریز جتنی بھی کراچی کی تھی وہ ساری 100% کلین فوراً ہو گئی تھی. باقی ایریاز ہیں، جو کچھ لو لائن ایریاز ہیں، کچھ کچی آبادیاں ہیں یا باقی ایریاز ہیں، وہاں پہ پانی جمع تھا، لیکن وہ ہمارے منسٹرز نے، اچھا شرجیل بھائی اگر آپ میری بات سن پائے، ٹھیک ہے، وہ نظر بھی آ رہا تھا، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ موجود بھی تھا، سعید غنی صاحب بھی پھر رہے تھے، آپ کے وزیر اطلاعات بھی پھر رہے تھے. میرا صرف سوال یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ انکروچمنٹس ہوئی ہیں، کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بہت سے کام تھے جو کہ نہیں ہوئے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اب سوال یہ ہے کہ آپ جب خود یہ بات فرما رہے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کوئی کام ان میں ایسا نہیں ہے جو ایک دن میں ہو گیا ہو، نہ کوئی پرابلم ایک دن میں بن جاتا ہے، نہ کوئی ایک دن میں فکس ہو جاتا ہے. فکس ہونے کو چھوڑ دیں، آپ سے سوال اگر کوئی کرتا ہے یا کراچی کے عوام اگر آپ سے پوچھیں گے
ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ نہیں تھی، فائن، بٹ سندھ حکومت آپ کے پاس تھی، اب تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. کراچی پروونشل کیپٹل اتنا بڑا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جب آپ کراچی کے اندر یہ حالات ہیں اور آج بھی ہیں، تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ سندھ کے حالات بہت اچھے کر دیں گے، بہت بہتر کر دیں گے 12 سالوں کے بعد؟ اس بات کا جواب پیپلز پارٹی کیا یہی دیتی رہے گی کہ نہیں جی ذمہ داری فلانے کی تھی، فلانا نے کر لیا؟ اب آپ نے کمرشلائزیشن کا ذکر کیا یا انکروچمنٹ کا ذکر کیا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتی ہے نہیں کرتی، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. آپ کی حکومت تو کراچی میں بیٹھی ہے نا سر، وہ کیوں نہیں کرتی کچھ؟ میں تو ایک چھوٹی بات بتا رہا ہوں، اگر حکومت نے کام نہ کیا ہوتا نا تو اس بارش میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس بارش میں کم از کم یہ پانی ایک ہفتہ سڑکوں پہ کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں یہ پانی کس طرح کلین ہو گیا. میں مطلب اپنی ذمہ داری ہٹانے کے لیے نہیں، بولے لاہور کی حالت سے کافی جگہوں پہ اس سے زیادہ بری ہے، کافی دوسرے شہروں میں ہم نے کے پی کے میں دیکھی برسات. میں دوسرے صوبوں کی مثال دے کر اپنی ذمہ داری سے بالکل نہیں ہٹ رہا، لیکن یہ گورنمنٹ کا کام تھا. نالوں کی صفائی ہوئی تھی، اربن فلڈنگ کی وارننگز تھیں، اس پہ جتنا بھی ریسورسز تھے سندھ گورنمنٹ نے لگائے. اب جو ذمہ داری ڈی ایم سیز کی تھی، جو کراچی میں بلدیاتی نمائندے ہیں جن کی یہ بیسک ریسپانسبلٹی ہے، میں ان کو اپنی ریسپانسبلٹی بالکل لگانی چاہیے تھی. وہ آپ کو کہیں پہ بھی کراچی میں کسی سڑک پہ، کسی روڈ پر، کسی کام کراتے ہوئے، کسی کلیننگ میں وہ نظر نہیں آئے ہوں گے. لیکن یہ جو بھی ایڈوانس میں میجرز لیے تھے لوکل گورنمنٹ منسٹر نے اور باقی ہماری گورنمنٹ کی مشینری نے، یہی وجہ تھی کہ یہی پانی جو ہے جو کہ چند گھنٹوں میں کلین ہو گیا. اب اگر میڈیا میں کچھ پنجاب کی فوٹیجز بھی دکھائی گئی، میں کسی کو بلیم گیم پھر نہیں دے رہا، یا کچھ پرانی فوٹیج بھی دکھائی گئی، بالکل پانی آیا، پانی جمع ہوا، لیکن اس کا جس طرح اس کو فوری طور پہ وہ نکل گیا پانی، میں سمجھتا ہوں اس پہ کریڈٹ 100% میں سندھ گورنمنٹ کو دوں گا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہمارے منسٹرز تھے، جو ان آفیشلز تھے، انہوں نے وہاں پہ وہ شاہ صاحب موجودگی میں کھڑے ہو آپ کر درست فرما رہے ہیں، شاہ صاحب بھی پھیرے تھے، سعید غنی صاحب بھی پھیرے تھے، وہ فوٹیجز بھی موجود ہیں. میں ولید صاحب کے پاس آؤں گا حکومت کیونکہ ان کی اور وہ ایک وہ جو وار آف ورڈز چل رہا ہے اس پہ بھی، لیکن میں ذرا مصدق صاحب کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ عمر قریشی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کی، حامد میر صاحب نے بھی وہ ٹویٹ چلائی، میں بھی اسی لیے چلا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ کیا ٹی وی اینکرز لاہور کی بارش کے اثرات کا اتنا ہی تنقیدی نظر سے جائزہ لیں گے جو کراچی کی بارش کا کرتے ہیں؟ آپ کچھ ویژولز اس کے اندر انہوں نے دکھا، انفیکٹ کچھ تصویریں دکھائی ہیں، اس میں گاڑی ڈوبی ہوئی ہے اور بہت سے ویژولز ہیں جو کہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا وقت تھا، اس وقت بڑی تنقید ہوتی تھی کہ بارش ہوئی ہے تو وہ لکشمی چوک میں بڑے بڑے بوٹ پہن کر آ جاتے تھے اور وہ ان کے ناقدین کہتے تھے یہ سب ڈرامہ ہے اور شو بازی ہے وٹ ایور. بٹ کیا یہ، کیونکہ آج بھی میں نے دیکھا کہ جب یہ ٹویٹ ہوئی عمر قریشی صاحب کی طرف سے تو بلاول صاحب کی ہمشیرہ نے ہی کہا، یعنی بختیار بھٹو زرداری نے، کہ نہیں کبھی بھی پاکستان کا میڈیا یا ٹی وی اینکر پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر یہ حالات ہیں ان کو نہیں ہائی لائٹ کریں گے کہ وہاں پر بھی ایز وی اسپیک جب بارش ہوئی ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح گاڑیاں ڈوب گئی، وہاں پر بھی اس طرح لوگ خوار ہوئے. پنجاب کے اندر حالات ڈیفرنٹ ہے سر، کیونکہ پنجاب کے اندر حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم تو اب اس سٹیج پر ہیں کہ ہم بارش کے پانی کو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اس کو سٹور کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے نہیں معلوم، ضرور کوئی طریقہ کار ہوگا، کچھ انہوں نے ڈیمز بنائے ہوں گے جہاں پہ پانی سٹور ہو سکے. بظاہر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صوبے کے اندر کوئی بھی اس طرح کی اگر تنگی لوگ فیس کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری، جب ہم پنجاب میں تھے تو ذمہ داری ہم پر آتی تھی. ہم نے جو ہمیں سمجھ آئی اس کے مطابق انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم برحق ہے، کرٹیسائز کرنا چاہیے. اب 2 سال سے اگر ایک نئی حکومت آ چکی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری اس کو اٹھانی ہے. اگر وہ واقعی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ووٹ لے کر آئی ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اور پھر کہنا ہوگا کہ یہ کر پائیں اور یہ نہیں کر پائے اور یہ ہم کر لیں گے آنے والے وقت میں. اگر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، آپ کوئی بھی سوال پوچھیں تو سوال 1985-1990 تک چلا گیا. مطلب آپ کو بزدار صاحب کا یہ نظر نہیں آئی، بزدار صاحب کی کارروائی کہ انہوں نے پنجاب کے اندر کچھ ایسا کر لیا ہے؟ دیکھیں پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس پہ تو آپ جتنے کلپس چلانا چاہیں، پورے پروگرام میں صرف کلپس چلا سکتے ہیں. کبھی وہ وسیم اکرم، کبھی وسیم اکرم پلس، مگر وکٹ ایک نہیں گرتی، ہر گیند پہ چھکا لگ رہا ہے اور باؤنڈری کے اوپر پکڑا بھی نہیں جا رہا ہے. بہرحال کیا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، معیوب لگتا ہے کہ کسی شخص کا نام لے کے تنقید کی جائے. لیکن اگر آپ پنجاب حکومت کی پرفارمنس اوور آل دیکھیں تو آپ کو کافی بری پرفارمنس نظر آتی ہے.
وفاقی حکومت کی پرفارمنس اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب 2 دن سے 3 دن سے کراچی میں ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سڑکوں پہ بہت پانی اکٹھا ہو گیا. 2 مسائل ہیں. ایک مسئلہ یقینی طور پہ جو یہاں کی جو لوکل باڈیز ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یہاں کی پروونشل گورنمنٹس ذمہ دار ہیں، مگر جو بجلی یہاں پہ ہر 2 گھنٹے کے بعد جا رہی ہے اس کی ذمہ داری اسکوئرلی وفاقی حکومت پہ آتی ہے. یہ وفاقی مینڈیٹ ہے، یہ وفاقی رسپانسبلٹی ہے. تو یہاں پہ 2 عذاب آئے ہیں. ایک تو پانی کا عذاب ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مگر ایک اور عذاب ہے ہر 1.5 گھنٹے کے بعد، ہر 2 گھنٹے کے بعد، اور پرسوں تو آن دی آور ہر گھنٹے کے بعد بجلی جا رہی ہے. یہ جو 12 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا لوگ شکار ہیں پانی کا، ان تمام چیزوں کے لیے میں سب جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی قبول کرنی چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے طریقہ کار طے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بہتری کی گنجائش ہے. کراچی کے لوگ پاکستان کو بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، سندھ کے لوگ پاکستان کو بہت کنٹریبیوٹ ٹھیک ہے، بالکل ہر لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اکنامکلی، اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں اپنے رائٹس اور پریویلیجز. اسی طرح پنجاب ہے، پنجاب کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. مگر پنجاب کی حکومت کے تو کیا کہنے ہیں، اگر پرانا انفراسٹرکچر نہ بنا ہوتا تو میں کیا بتاؤں آپ کو اس وقت کیا ہو رہا ہوتا، آپ خود ہی اندازہ لگا. اچھا ٹھیک. اچھا میں ذرا ولید صاحب کے پاس جاتا ہوں. ولید صاحب ویسے تو کراچی کے اندر یہ ابھی مصدق ملک صاحب نے کہا، لیکن آج ایک بڑی دلچسپ ویڈیو موجود ہے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ ہمارے کولیگ ہی ہیں فیضان لکھانی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا. اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بجلی کی ساکٹ ہے اس سے پانی نکل کے باہر آ رہا ہے. یعنی کہ کراچی کے اندر ویسے لوگوں کو پانی کی کمی ہے، لیکن اس بارش کے بعد اتنی بہتات ہے پانی کی کہ بجلی کی ساکٹ سے پانی نکل رہا ہے. تو یہ آئی نو اٹ مے ساؤنڈ ایز اف کہ یہ بڑا انٹرٹیننگ ہے، بٹ آئی ایم شیور وہاں کے لوگوں کے لیے بڑا وریسم ہوگا. بٹ یہ 14 MNAs کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پیپلز پارٹی کہتی تھی ان کو اتنے فنڈ مل کے انہوں نے کہاں اپنے علاقوں میں کوئی سیوریج کا نظام بہتر کیا، کچھ کیا نہیں کیا، بجائے اس کے کہ آپ چلیں اس وقت میں کو وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی تھوڑی بڑا دل کر کے دکھایا جائے. کوئی زرداری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ جی 65 سال کی کرپشن ہو گئی اور فلان ہو گیا اور یہ ہو گیا اور کیک کیوں کاٹا اور فلان کیوں کیا. ادھر وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ نے MQM کی تصویر لگا دی کہ جی وہ میئر کراچی جہاں 86 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے وہ یوم تاسیس منا رہے ہیں MQM پاکستان کا. سو یہ بیانڈ دس وار آف ورڈز کچھ وفاقی حکومت کو کرنا نہیں چاہیے تھا سر اس معاملے میں، جب 14 MNAs بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سٹی سے؟ سر دیکھیں جی، یہ بات جو ہے معاملہ، سب سے پہلے یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بجلی کے ساکٹ سے پانی آ رہا ہے، وہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ وریڈ نہیں ہوں گے، وہ میرے خیال ناراض ہو گئے اس طرح کی چیز جو ہے دیکھ کر یا سن کر کہ جی یہ ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے یا کیا. لیکن ایک چیز کی کم از کم ان کی ایک مشکل آسان ہوئی ہوگی کہ جی گرمی کا زور ٹوٹا ہوگا بارش کے آنے سے، تو بجلی کی کنزمپشن کم ہوتی ہے تو بجلی تو آنے لگ پڑی ہوگی، لیکن اب وہ پانی جو ہے وہ آ گیا اور جس نے اس کو اور بہت زیادہ خطرناک بنا دیا ہے. مسئلہ ہے یہ ڈرینیج کا. جی میں آپ کو اپنا اس پہ بتا دیتا ہوں، کراچی کا رہنے والا نہیں ہوں، لیکن میں نے کم از کم 2 یا 3 موقعوں پہ یہ وٹنس خود کیا ہے. ایک تو میں ابھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی کچھ دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا، 11 سال پہلے میں نے اس طرح کی بارش خود ایکسپیرینس کی تھی وہاں پہ، اور پچھلے سال بھی بڑی عید کے موقع پہ میں کراچی ہی میں تھا، اور ان دنوں میں بھی کیونکہ وہ اگست کا مہینہ تھا، یہ اسی ٹائم میں ہوتی ہے اس طرح کی بارش، اور وہ ایسے چند دن ہی ہوتی ہے، باقی سارا سال وہاں بارش نہیں ہوتی. تو یہ جو انفراسٹرکچر ہے ڈرینیج کا کراچی میں، یہ بالکل غیر مؤثر ہے. ظاہر ہے اس سے یہ نظر آتا ہے یہ کسی ایک حلقے کا مسئلہ نہیں ہے یا 14 حلقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمومی طور پہ مجموعی طور پہ کراچی شہر کا ایک مسئلہ ہے. اور یہ ان معاملوں میں بھی نہیں آتا جو آپ وفاق کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈرینیج اور ڈرینیج سسٹم جو ہے نکاس کا سسٹم. اچھا اس کی میرے نزدیک، اور آپ کسی چیز کو نہ کہیں، کسی اور دور میں نہ جائیں، میں صرف اگر پچھلے 10 سال دیکھوں، اور میں پچھلے 10 سال اس حوالے سے میں دیکھ کے عرض کر رہا ہوں جی کہ ان کا تعلق ہے کہ 10 سال پہلے 2010 میں اپریل میں اس سال 18ویں ترمیم منظور ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور 18ویں ترمیم میں ڈیولیوشن ہوئی، اور 18ویں ترمیم میں بات ہوئی سیاسی اختیارات کی اور اقتصادی یا مالی اختیارات کی اور انتظامی اختیارات کی، ایڈمنسٹریٹو پاورز، فائنینشیل پاورز، پولیٹیکل پاورز.
ان کو ڈیوالو کرنے کی بات ہوئی آرٹیکل 140A میں کہ ہر صوبائی حکومت اپنے مقامی حکومتوں کو یہ 3 کم از کم جو ہے اور بھی یہ اختیارات اور صحیح حقیقی معنوں میں جسے کہتے ہیں منتقل کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس منتقل نہ ہونے کا یا اس حد تک جتنا اور ان معاملوں میں اس طرح کے بجٹس اس طرح کے ماسٹر پلانز یہ جب مالی اختیارات ہوں کیونکہ یہ ایک سیزن یا ایک دن یا وہاں بوٹ پہن کے نکلیں یا ویسے نکلیں اور یا کیک کاٹیں یا نہ کاٹیں یا 86 ملی میٹر ہے یا کچھ بھی ہے یہ جو بھی چیزیں ہوں گی یہ عارضی ہوں گی. کلیئر کرا دیں گے یہ عارضی بات ہے. اصل بات ہے ایک صحیح مؤثر ماسٹر پلان بنا کے صحیح مؤثر ڈرینیج سسٹم جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا جس کے لیے جینوئن جو ہیں فائنینشیل اور پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز کی ضرورت ہے اور وہ ڈیوالو جو ہیں مقامی سطح تک نہیں ہوئے اور یہ اس کی عکاسی کرتی ہے یہ جب اس طرح کی بارش ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر مجھے ذرا اختصار سے ذرا بتا دیجیے. زیادہ شدت ہو جاتی ہے اس کی. اچھا سر مجھے ذرا اختصار سے بتا دیں. ملک صاحب کو تو پتہ نہیں ہے کہ بزدار صاحب نے کوئی ایسا انیشیٹو لے لیا ہے کہ بارش کا پانی اس کو کنزرو کیا جا رہا ہے, اس کو اکٹھا کیا جائے گا, اس سے استعمال میں لایا جائے گا. آپ کو تو پتہ ہوگا پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا کر رہی ہے سر, کو اندازہ ہے؟ جی میں آپ کو ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں. میں آئی ایم ویری سوری, مجھے ایکچولی کسی وجہ سے آپ کے آڈیو سسٹم میں اپنا شرجیل صاحب کی آواز تو ٹھیک آ رہی ہے, آپ کی بھی ٹھیک کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ سمجھ میں آنے والی وہ نہیں صاف نہیں ہے. سو میں سمجھ نہیں سکا انہوں نے کیا کہا سوائے کہ وہ 1-2 دفعہ وسیم اکرم کا نام لیا انہوں نے. لیکن میں جو ایک اور بات اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو اکثر پروگراموں پہ آج ہو رہی ہے اور کل بھی ہوتی رہی کہ لاہور اور کراچی کو آپ نہیں کمپیئر کر سکتے ویسے, کیونکہ لاہور میں پنجاب حکومت میں بھی بعد میں آؤں گا, لیکن لاہور اور کراچی کا جو نکاس کا انتظام ہے لاہور کا وہ میں نہیں کہوں گا بہتر ہے یا دیکھیں لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ کراچی کے مقابلے میں کہیں زیادہ کثرت سے بارش. سر میں ایک کیونکہ آپ آڈیو کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے, میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. میں ذرا لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی آؤں گا. وزیر اعظم سے خطاب کیا کرونا وائرس کا حوالے سے, پاکستان کی حکومت کی جو یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی اس کو سراہا گیا ہے اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پائنیئرز میں سے ہیں, دنیا نے فالو کیا ہے پاکستان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کے کانسیپٹ کو. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے خطاب کیا کرونا وائرس کے حوالے سے, کیسز کم ہو گئے ہیں, یہ ایک بڑا پازیٹیو خبر ہے پاکستان کی عوام کے لیے, کرو نیچے گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے آج یہ بات کہی ہے کہ اگر احتیاط خدا نخواستہ نہ کی گئی تو دوبارہ یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں, لیکن سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کو سراہا جا رہا ہے کہ جو لائف ورسز لائیولی ہوڈ کا جو ایکویشن تھا اس کو ایک بہتر طریقہ تھا شاید امپلیمنٹ کرنے کا, اور دنیا کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہی ایک حل ہے کرونا وائرس کے اندر ملکوں کو چلانے کا یا معیشت کو کسی حد تک چلانے کا. مصدق ملک صاحب, اتنی تنگ دلی کا مظاہرہ ویسے اپوزیشن کیوں کرتی ہے؟ وزیر اعظم کو کریڈٹ دینا چاہیے اس حوالے سے. آپ کہتے ہیں بلکہ پوری اپوزیشن ہی کیڑے نکالتی رہتی ہے وزیر اعظم پاکستان میں سے, تو اس بات کا تو کریڈٹ دے دیں سر, وہ اچھی بات ہے, کوئی تو پازیٹیو چیز ہو ہماری سیاست میں. جی میں اگر 1 منٹ لے کے پرانی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. جی یہ بھی میرے دوست سینیٹر صاحب نے کہا کہ ڈیولوشن نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے, میں ان سے اگری کرتا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی الیکٹڈ جو لوکل باڈیز کی حکومت تھی وہ پی ٹی آئی نے ختم کر دی تھی, بغیر قانون بنائے, بغیر نیا طریقہ کار لائے, بغیر الیکشن کروائے ختم کر دی تھی. اس وقت پاکستان کے 4 جو صوبے ہیں ان 4 صوبوں میں 3 صوبوں پہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, تینوں جگہ پہ لوکل باڈیز نہیں ہیں, صرف سندھ میں ہے واحد جگہ جہاں پہ سندھ کے اندر ہیں, باقی انہوں نے ختم کر دی ہیں اور نئے الیکشن نہیں کرا رہے. یہاں تک کہ انہوں نے پنجاب کے قوانین ہی نہیں بننے دیے جن کے تحت جو آنے والے لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں وہ ہوں, کیونکہ انہیں معلوم ہے وہاں پہ شکست ہو جائے گی. دوسرے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ساتھ کے ساتھ کہ جو لوکل باڈیز کے اندر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوتی تینوں صوبوں 2 صوبوں میں سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نئے قوانین کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن انہوں نے ختم کر دی ہے,
تو یہ بالکل ضیاء الحق اور پرویز مشرف والا انہوں نے طریقہ کار اور قانون پاس کیا ان دونوں صوبوں میں، جہاں پہ غیر جماعتی بنیاد کے اوپر لوکل باڈیز کے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جو پرابلم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے قتل کے یعنی لوکل باڈیز کے قتل کے ذمہ دار یہی حکومت ہے جس نے الیکٹڈ باڈیز کو ڈیزالو کیا۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ ہم کیوں تھوڑی تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک مؤثر طریقہ کار سے 6000 لگ بھگ جو زندگیاں ضائع ہوئی ہیں یا موت کے منہ میں گئی، لقمہ اجل بنی ہیں، وہ بچ سکتی تھی۔ ابھی بھی ہم کریڈٹ دیتے ہیں، یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ کرونا وائرس کے نمبرز نیچے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں 28 اموات ہیں ہر ملین کی پاپولیشن پہ، 28 اموات۔ چین کے اندر 3 ہیں پر ملین پاپولیشن کی بنیاد پہ، ملیشیا کے اندر 4 ہیں پر ملین پاپولیشن کی بنیاد پہ۔ چلیں ہم کوئی اپنی طرح کا ملک لے لیتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر 17 ہیں، پاکستان میں 28 ہیں، بنگلہ دیش میں 17 ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کسی کو کوئی ماڈل فالو کرنا ہے تو کیا وہ بنگلہ دیش کا ماڈل نہیں فالو کرے گا، یا وہ ملیشیا کا ماڈل نہیں فالو کرے گا، یا وہ ویتنام جہاں پہ 0 اموات ہیں، یعنی ان کی تقریباً 97 ملین کی پاپولیشن ہے اور ابھی تک ایک بھی موت نہیں ہوئی، یا جاپان میں جہاں پہ 7 اموات ہوئی ہیں 1 ملین پاپولیشن کی، وہ ماڈل فارم نہیں کرے گا۔ شری لنکا میں آدھی، ہر ملین کے اوپر آدھی موت ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسے کہنا جیسے 6000 اموات ہی نہیں، یا ہر ملین کی پاپولیشن پہ 28 لوگوں کا مر جانا کوئی بات ہی نہیں، اور ہم سیلیبریٹ کریں، یہ ہمیں خوشی ہے اور ہم اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں کہ اموات کی شرح نیچے آ رہی ہے، انفیکشن کی شرح نیچے آ رہی ہے، اور اس میں جتنا کریڈٹ حکومت لینا چاہے ضرور لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک زیادہ مؤثر طریقہ کار اپنایا جاتا جو دیگر ممالک نے اپنایا ہے، اور یہ ضد نہ کی جاتی کہ لاک ڈاؤن سولوشن نہیں ہے۔ اگر لاک ڈاؤن سولوشن نہیں تو بھائی آج رات سے کیوں کر رہے ہیں پنجاب میں؟ تو آخر میں یہ اموات میں جو کمی آئی ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہی آئی، لیکن شروع میں جو تکرار ہوتی رہی، لیدے ہوتی رہی، ایک صوبے پہ انگلی اٹھا رہے تھے، صوبے والے بل بلا رہے تھے، یہ مناسب نہیں تھا۔ ایسے کرائسس کے اندر لیڈرشپ دکھانی چاہیے تھی، ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے۔ بہرحال میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ جو نمبرز نیچے آ رہے ہیں عید کے بعد اور محرم کے بعد، یہ نمبر اسی طرح نیچے آتے رہیں اور اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے یعنی کہ آپ نے، یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سر پہ سجود ہیں کہ یہ کرو نیچے آیا ہے۔ جہاں تو دنیاوی بات ہے تو آپ نے حکومت کو کریڈٹ دیتے ہوئے بھی نہیں دیا، آپ نے کہا کہ وہ جو نہیں، میں نے دیکھیں نا میں نے 2 باتیں کی ہیں، میں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک میں نے کہا ہے کہ اگر یہ کرو نیچے آ رہا ہے تو ہم دعا گو بھی ہیں، اور حکومت کے ہاتھ میں نے پہلے بھی ہر پروگرام میں کہا مضبوط کریں گے جب بھی حکومت کوئی ایسا مؤثر کام کرے گی۔ لاک ڈاؤن کر رہی ہے تو آج بھی میں لاک ڈاؤن کی سپورٹ میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں اگر وہ آج رات سے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن میرا نقطہ نظر ذاتی یہ ہے کہ زیادہ مؤثر طریقے سے بہت سی اموات بچائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں ٹیسٹنگ زیادہ کرنی چاہیے۔ میرے اپنے خاندان کے اندر تقریباً 15 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور 2 اموات ہوئی۔ میری تائی جان کا انتقال ہوا اور میری چچی جو ہے ان کی سسٹر ان لا کا انتقال ہوا۔ ہمیں کسی نے ٹیلی فون نہیں کیا، میرے 2 سگے بھائی جو ہیں وہ رہے کورونا میں مبتلا، بھابیاں رہیں، کسی نے ٹیلی فون نہیں کر کے پوچھا کہ بھائی آپ کو ٹریس کرنا ہے، ٹریک کرنا ہے، باقی بچوں کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو یہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کیے جا سکتے تھے، حالانکہ یہ وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہی پالیسی ٹیسٹ ٹریس کرنے والی اور انفیکٹ انہوں نے یہ کہا کہ لاہور میں رہتے ہیں آپ، جی آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ کسی سے فون کر کے پوچھ لیجئے کہ جس کو یہ وائرس کا انفیکشن ہوا ہے پچھلے 2-3 مہینے میں، ماں سے آپ پہلے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے سر، ذرا وقت کم ہے، یہ آپ نے فرمایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا، لیکن میں ذرا شرجیل صاحب سے پوچھ لوں اینڈ آئی ول گیٹ ٹو ولید صاحب، ان کا ان کا ورڈ لے لیتے ہیں۔ اب شرجیل بھائی، اب آپ کے نزدیک اب یہ بات تو چلیں مصدق ملک صاحب کی اپنی ریزننگ ہو سکتی ہے، آپ بھی یہی کہیں گے کہ بہتر ہو سکتا تھا، دنیا تو تعریف کر رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی، ایکنالج کر رہی ہے کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ اچھا تھا، معیشت کو 20 سال بحال رکھا گیا، معیشت بند نہیں ہوئی، یا لوگ ابھی بھی افیکٹ ہوئے لیکن اتنے نہیں ہوئے، ملک صاحب نے اس کا ایک علیحدہ تجزیہ پیش کیا ہے، اپنا اوپینین دیا ہے، آپ بھی ایگری کریں گے ملک صاحب سے، آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ ایک اچھی پالیسی تھی سمارٹ لاک ڈاؤن والی؟
منیر صاحب جی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی وہ آپ نے پوری کم کر دی ہے، اور خاص طور پہ سندھ میں تو ابھی بھی زیادہ ہے لیکن باقی صوبوں میں آپ نے بہت کم کر دی، اور آپ اس میں ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ جی کیسز کم ہو گئے. میں کیا اس چیز کی مبارک دوں کہ جی 6000 سے زائد قیمتی جانیں جا چکی ہیں، جس میں ہمارے ٹاپ کے ڈاکٹرز پاکستان کے جو سرمایہ تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا جہاد کیا تھا اس وائرس میں، اپنے فیملی کو چھوڑ کر ہاسپٹل میں موجود تھے، جو منتیں کرتے رہے تھے، جنہوں نے لیڈ کیا تھا کہ جی مہربانی کر کے لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کریں، اور وہ جو منتیں کر رہے تھے وہی جو ہے انفارچونیٹلی شہید ہو گئے. کیا میں اس چیز کی ان کو مبارکباد دوں کہ جب آپ کے ایک جس کو آپ ہی جو فگرز کی بات کر رہے ہیں کہ جب وائرس پھیل رہا تھا اور کیسز بڑھ رہے تھے تب آپ جو ہے دکانیں کھلوا رہے تھے، اور یہ منطق کیا ہے کہ جب آپ کے اب کیسز کم ہو رہے ہیں تو آپ دکانیں بند کروا رہے ہیں. کیا میں ان کو اس چیز کی مبارکباد دوں کہ جب پچھلی عید پہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اپیل کی تھی کہ برائے مہربانی عید سادگی سے منائیں، اور جو ہے کاروبار کو کم سے کم جو بھی اسٹرکٹ جو ایس او پی بنائی تھی، اس عید پہ خان صاحب اور ان کے وزیر جو تھے وہ زبردستی دکانیں کھلوا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی تراویاں بھی ہوں گی، سب چیزیں بھی کنٹینیو ہوں گی، عید پہ لوگ ملیں گے سے بھی، عید نمازیں بھی ہوں گی، سب چیزیں کریں گی. میں ان کو کس چیز کی مبارک دوں؟ ٹھیک ہے. آج اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی منطق جو ہے وہ نہیں ہے. اگر خان صاحب کا پرابلم پتا کیا ہے، وہ سارا ہے ایگو کا ایشو. ان کا ایگو کا ایشو کہ اگر جو اعلان وہ کرے یا ان کو کرے یا ان کی حکومت کرے، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو حکومت سندھ جو اعلان کرے یا حکومت سندھ جو پالیسی بنائے اس پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے ان کے وفاقی وزراء بھی یہاں اچھا آ جاتے چلے ہیں، ٹھیک ہے میرے اور پاس اچھے بھلے کاموں کو خراب کر. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے، آپ کو یہ لگتا ایک ہے منطق آپ ہی بتا دیں. ٹھیک ہے چلے ولید صاحب، لیٹ ولید صاحب آنسر. ولید صاحب سوری سر وقت ذرا کم ہے، آپ رسپونڈ کر دیں. اپوزیشن آپ کو وزیر اعظم کی تعریف کرنے سے قاصر ہے، ان کے پاس اپنی ریزننگ ہے، لیکن وزیر اعظم کی جو انیشیٹو تھا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، وہ میں نے بھی اس کا ذکر کیا، اسے دنیا میں اپریشیٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن اگین پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مصدق صاحب نے بھی کہا حالات ٹھیک چند سوائے ان کے چند وزیروں کے، جی جی مجھے چند وزیر ہوں گے اور کون ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے؟ اچھا چلے وہ ولید صاحب بتا دیتے ہیں، ولید صاحب بتا دیں کون اپریشیٹ کر رہے ہیں. کون سے ملک کے یہ میرے خیال میں دونوں مہمانوں نے ساری بات جو ہے کسی وجہ سے اس کے طبی یا میڈیکل سائٹ پہ کی، یہ اس سے بہت زیادہ اس کے بہت پہلو تھے اور اس کو ہر لحاظ سے ایک متوازن طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا گیا. یس ظاہر ہے شروع کے مہینوں میں دیکھیں کسی گورنمنٹ کو اور اس کی وبا کے حوالے سے اور دیگر اس کے جو تھے اثرات، اس کے بارے میں ہر گورنمنٹ جو تھی وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ڈیٹا آ رہا تھا زیادہ بہتر سمجھ رہی تھی. سو اس کے جو اکنامک اثرات تھے، جو غریب طبقے پسے ہوئے طبقے جو تھا اس تک جو ریلیف پہنچائی گئی، جو توازن رکھا گیا اکانومی میں، اور اس کے علاوہ جس طرح سے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو جہاں وہ تھا آج سے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے اور جہاں اس کو اب پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ پالیسی جس میں لائیوز ورسز لائیولیہڈ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور اس کے تمام جو متعلقہ ادارے تھے، این سی او سی ہو گیا، این ڈی ایم اے ہو گیا، وہ بہت داد کے مستحق ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر، میرا وقت ختم ہو گیا، آنے والا وقت اس کو ختم ہو گیا. میں معذرت چاہوں گا، وقت ختم ہو گیا میرے پاس. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے رہی، میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. بریک کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ تیار ہے، بس ساتھ رہیے گا. 13 جون کو پاکستان میں 29,546 ٹیسٹ ہوئے اور 6,825 کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ ملک میں کورونا کیسز کی سب سے زیادہ رپورٹ شدہ تعداد ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 23,000 ٹیسٹ کیے گئے اور صرف 776 کیسز مثبت آئے. وزیر اعظم عمران خان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کو سراہا جا رہا ہے، جو انسانی زندگی اور روزگار میں توازن کی حکمت عملی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا کہ ابھی تک کا واحد حل اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی سامنے آیا ہے، جو ایس او پیز کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اس سوچ کے بانیوں میں سے ہیں. امپیریل کالج لندن نے اپنی ایک حالیہ سٹڈی میں پاکستان کو جولائی کے ڈیٹا کے مطابق کورونا وائرس کی ریپروڈکشن میں 4تھا نمبر دیا ہے. پاکستان نے 0.73 ریٹ حاصل کیا، جبکہ انسداد کووڈ کاوشوں میں 1 سے نیچے کی شرح کو بہترین قرار دیا گیا ہے. گو کہ حکومت پر کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کو لے کر بہت تنقید کی گئی ہے، لیکن اس تنقید کا مقصد لاک ڈاؤن
یا نو لاک ڈاؤن نہیں بلکہ حکومتی کنفیوژن اور متضاد بیانات تھے، جس کے باعث نہ صرف عوام کنفیوژن کا شکار رہے بلکہ ڈاکٹرز کمیونٹی بھی پریشان رہی۔ پھر سے میں سب کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف بوڑھوں کو اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ جب لوگ باہر کی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور دنیا میں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو صرف بوڑھوں کو یا بیماروں کو افیکٹ کرتا ہے، نوجوانوں کو افیکٹ نہیں کرتا۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک یہ فلو ہے۔ لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا، جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پھیلاؤ ہے، جس تیزی سے وہ پھیلنا چاہیے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے، جو ڈرائی ہیٹ ہے، اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹونیس کم ہوتی جائے گی، یعنی پھیلنے کی۔ ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی، جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے، اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ پر کرونا وائرس کا خطرہ بڑھنے کے پیش نظر پنجاب بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ آج قوم سے اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے بانیوں میں سے ہیں۔ مجھے خوشی ہے اپنی ٹیم کے اوپر کہ ہم نے جب آپس میں مشاورت کی تو ہم نے وہ چیزیں کی جو بعد میں دنیا کو سمجھ آئی، مثلا سمارٹ لاک ڈاؤن۔ ہم وہ پہلی حکومت تھی جس نے اس کی بات کرنی شروع کر دی۔ یہاں ہم یہ بات واضح کر دیں کہ بالآخر حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب ضرور ہوئی ہے اور اس کے مثبت نتائج نظر بھی آ رہے ہیں، مگر کچھ حکومتی وزراء کا یہ دعویٰ کرنا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ایجاد ہی وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ دیگر کئی ممالک سمارٹ لاک ڈاؤن میں شامل اقدامات پر مشتمل پالیسی پر پہلے سے ہی کام کر رہے تھے اور کچھ نے تو اس کو لاک ڈاؤن کا نام بھی پہلے سے دے دیا تھا۔ امریکہ میں 31 مارچ تک سمارٹ پلان بن چکا تھا، لیکن اس سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام نہیں دیا گیا تھا۔ جنوبی افریقہ میں 13 اپریل کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا ڈرافٹ بنا اور 23 اپریل کو اس کا نفاذ ہو گیا تھا۔ بھارت میں 11 اپریل کو ہی سرکاری حکام سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجاویز دے رہے تھے۔ 15 اپریل کو سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجاویز تیار کر لی گئی تھیں، جنہیں 20 اپریل سے نافذ کیا گیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں بھی باقاعدہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے 23 اپریل کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، جبکہ مراد سعید صاحب جو کہ ایک وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے 12 مئی کو اعلان کیا کہ نیو یارک کے گورنر پاکستان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو فالو کرنے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں یعنی پاکستان میں 16 جون کو پہلی بار باقاعدہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوا، جس کے تحت ملک بھر میں کورونا وائرس کے مختلف ہاٹ سپاٹس میں جہاں انفیکشن کی شرح زیادہ پائی گئی وہاں پولیس کے ناکہ بندی تک کی گئی۔ بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کورونا وائرس کے نتیجے میں کسی بڑی تباہی کا شکار ہونے سے بچ گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کورونا وائرس ختم نہیں ہوا، صرف اس کا پھیلاؤ کم ہوا ہے اور اس چیز پر بے احتیاطی کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ وزیراعظم، میڈیا، ڈاکٹرز بار بار اس پیغام کو دہرا رہے ہیں، کچھ ذمہ داری عوام کو بھی دکھانی پڑے گی۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔